अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और पाकिस्तान पिवट की नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम दोबारा कुछ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आमा जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर कुछ हम गुफ्तगू करेंगे। पिछले जब मैंने आपसे जैसे ज़िक्र भी किया था कि कुछ हमने डिविएट किया था अपने रास्ते से और कुछ हम इधर-उधर की कुछ जो मौज़ूआत हैं उन पे भी हमने गुफ्तगू की, जिसमें फ़नून लतीफ़ा भी था, जिसमें पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी थी। बट चूँकि अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, गवर्नमेंट बन गई है, कैबिनेट अनाउंस हो गई है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि ज़रा दोबारा वापस जो है हम अपना जो असल है उसकी तरफ वापस जाएँ और कुछ हम ऐसी चीज़ें जो कि डेवलपमेंट हो रही हैं रीजन के अंदर और उसके अलावा ग्लोबल सतह के ऊपर भी, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे रीजन पे और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ऊपर क्या है और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ आगे क्या हो सकती हैं उसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन की जाए। इसी तनाजुर में मैंने आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को अपने पास मदऊ किया है। इनसे मेरा गायबाना तारुफ़ तो बहुत था और एक हमारी मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर किसी ज़माने में गुफ्त व शनीद भी रही, लेकिन मुलाकात कभी भी नहीं हो सकी। आज इट्स बीन एन ऑनर कि वो हमारे गेस्ट हैं और उनसे हमारी डिस्कशन होगी इंशाअल्लाह ताला। ये नमल के अंदर, ज़ेबस्ट के अंदर, कॉमसेट्स में, काज़िम यूनिवर्सिटी में, नस्ट में पढ़ाते भी रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं, CNN हो, अल जज़ीरा हो। लेकिन इनका जो बहुत ज़्यादा अपीयरेंस है और जिसके ऊपर ये ठीक-ठाक मशहूर भी हुए, वो है इंडियन मीडिया के ऊपर इनका जाना और वहाँ पर इंडियंस को ज़रा अच्छे तरीके से पीस ऑफ माइंड अपना एक देना कि किस तरीके से जो बातचीत की जाती है। इसी सारे तनाज़ुर में चूँकि इनकी मैं डिस्कशंस देखता रहता हूँ और आजकल ये स्नोबर इंस्टीट्यूट एक पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव है, उसके एग्ज़ीक्युटिव डायरेक्टर के तौर पे उन्होंने ज़िम्मेदारी जो है वो सँभाली है। थैंक यू सो मच कमर चीमा साहब थैंक यू फॉर सर, बीइंग बहुत अस विद शुक्रिया। अस। थैंक यू फॉर लाइक आई इनवाइट। सेड कि मेरा आपसे जी, पहला ये है, जी, लेकिन जी। इट्स बीन लाइक हम बहुत अरसे से एक-दूसरे को जानते हैं और जी, क्विक है बिल्कुल। हमारा थैंक एक। यू वेरी मच। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान नाउ पे एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके बल्कि आप तो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं इस चीज़ में, आप अपना एक पॉडकास्ट शो और अपना चैनल चलाते हैं, तो जी। यू आर एक्चुअली अहेड ऑफ अस। हुँ। सो आई होप कि आज आप अपना एक अच्छा फीडबैक भी देंगे आफ्टर दिस कि यार कैसा चला रहे हो, कैसा नहीं चला रहे। नहीं ज़रूर। अच्छा कमर भाई ये बताइए कि स्नोबर इंस्टीट्यूट, पहले तो हम उससे ज़रा स्टार्ट हुँ, करते हैं ना, तो आई बीन फॉलोइंग इट एंड द एक्टिविटीज़ दैट यू बीन कैरिंग आउट ओवर देयर, इट्स स्टिल इन काइंड ऑफ पायलट फेज़ राइट नाउ हुँ। और प्रॉपर्ली आप इसको मेरा ख्याल है लॉन्च-वॉन्च का आपका कोई प्लान है शायद इसका? नहीं मैं बता दूँ हमने लॉन्च कर लिया था। हमने अच्छा। पिछले साल लॉन्च कर लिया था बल्कि हम ये कर रहे हैं कि अभी हमने एक जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस भी की है हुँ, हुँ। द मिलेनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ। ये जो ओके। रोड्स का प्रोजेक्ट है उनके साथ मिलके हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी की है, जिस ज़बरदस्त। पे ऑलमोस्ट हमने 50 जो इन पर्सन थी, जिस पे हमने ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, साउथ एशिया में क्या हुँ, तब्दीलियाँ हुँ, हैं, हुँ। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स में क्या तब्दीलियाँ हैं और जियो इकोनॉमिक्स पे 4 हमने एरियाज़ पे डिस्कशन की और हमने पैनलिस्ट बुलाए पाकिस्तान से, जिनका ताल्लुक मिलिट्री से था, डिप्लोमेट्स थे, एकेडेमिया था, मीडिया के हुँ, लोग हुँ। थे और हमने एक 50 एक रिकमेंडेशन उसमें इकट्ठी की। हमारे चेयरमैन एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जी, रहे जी। हैं। ISSI के भी वो जी, रहे, बिल्कुल। आईएसएसआई के भी रहे हैं, ही इज़ द चेयरमैन, आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारे फाउंडिंग डायरेक्टर्स में से एडमिरल खान हशाम साहब भी हैं, ही इज़ बीन द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं। सही। फिर खालिद बशीर साहब हैं हमारे एक हुँ, वो भी हुँ। फाउंडिंग डायरेक्टर्स में और वो बड़े पाए के बिजनेसमैन भी हैं। सो बिल्कुल। हमने एक इफ्तिताह कर लिया था पिछले साल, लेकिन हमने एक डिजिटल सीरीज़ की थी नेबरहुड सीरीज़ के नाम हुँ, से। हुँ, हुँ, हुँ। सो हम लगे हुए हैं और अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसकी हम प्रॉपर उसकी जो रिकमेंडेशंस की एक प्रॉपर जो लॉन्च है वो व्हाट आई करेंगे लाइक्ड इंशाल्लाह। अबाउट सनोबर इज़ कि वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंक टैंक्स नहीं हमारे चल रहे होते, वो जी, टिपिकल सा एक आता जी, है पोस्टर आपके सामने, ये कल एक कॉन्फ्रेंस है आ जाएँ ज़रा। तो जी, बंदा कहता है यार जाऊँ ना जाऊँ पोस्टर देख के, लेकिन द जी, वे यू गाइज़ आर कैरिंग इट आउट इट्स माशाल्लाह अ बिट जी, डिफरेंट बस फ्रॉम, कोशिश कर रहे हैं जी, तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। हाँ जी। कमिंग टू द टॉपिक जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आई विल गो स्ट्रेट टुवर्ड्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली एंड दैट इज़ इंडिया। आई बीन फॉलोइंग यू और उसमें आप इंडिया के ऊपर आपकी माशाल्लाह ठीक-ठाक एक नज़र है। मेरा एक बड़ा एक कंसर्न है, कल भी बल्कि मैं इधर एक साहब से बात कर रहा था और तशनगी ही रही उनके जवाब में भी, तो मैं चाहूँगा कि आपसे मैं सवाल करूँ वो। हम पाकिस्तान में होते हुए ये डिस्कशन करते हैं, ये बात करते हैं कि जी कि वी आर इंडिया सेंट्रिक एंड वी हैव नेवर हिडन इट, आई मीन वी आर वेरी ओवर्ट अबाउट इट। अनलाइक इंडियंस इंडियंस जो हैं वो कहते हैं कि जी कि नहीं हम चाइना के साथ हमारा है और ये और वो, पाकिस्तान तो कोई मसला ही नहीं है। ऑब्वियसली रियलिटी कुछ भी हो। तो
جب ہم ایکڈیمک اینڈ کے اوپر آتے ہیں, ریسرچ اینڈ کے اوپر آتے ہیں, بینگ اے اسٹوڈنٹ, اف آئی ہیو ٹو لرن اباؤٹ انڈیا, آئی ہیو ٹو اسٹڈی اباؤٹ انڈیا, مجھے زیادہ کوئی مواد نہیں ملتا پاکستانی ایکڈیمکس کی طرف سے انڈیا کے اوپر, انڈیا کی ڈیپتھ کے اوپر. ایک سرفیس نالج ہے وہ جو ہم ریٹوریکل ہم پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک جو ایشو رہا ہے کہ نیریٹو کو کنٹرول کرنے کا, اس کی وجہ سے آپ جیسے جب آپ نیریٹو کو اپنی مرضی سے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ایک ہے کہ نیریٹو چلے جیسے حالات بن رہے ہیں. دیکھیے جو ایکڈیمکس ہوتے ہیں, میڈیا پرسن ہوتے ہیں, یا جو تھنکرز ہوتے ہیں, اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں, وہ کس طرح سوچتے ہیں. کیا آپ نے آرگینک سوچنا ہے یا ان آرگینک سوچنا ہے؟ اگر تو آپ نے آرگینک سوچنا ہے کہ ہاں یار لیٹس سے ادھر انڈیا میں یہ نریندر مودی کیا کر رہا ہے, اس کو اگر میں پاکستان لینس سے دیکھوں گا تو یہ اور ہے, اگر اس کو میں امریکن لینس سے دیکھوں گا اور ہے, یہ میں چائنیز لینس سے دیکھوں گا اور ہے, اگر میں ایک بی جے پی کے لینس سے دیکھوں گا, کانگریس کے لینس, تو ہر لینس سے ڈفرینٹ سٹائل ہے. سو اگر تو ہم اس کو ایک پیورلی انڈیپینڈنٹ آبجیکٹیو دیکھنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم ایک وہ رہے ہیں, کیونکہ ہماری وی آر اے سیکورٹی اسٹیٹ پچھلے 75-76 سال سے جو ہے. سو ہمارے لیے یہ ایشوز ہیں کہ ہم نے انڈیا کو کیسے دیکھنا ہے. سو وہ جو انڈیا کو دیکھا جاتا ہے وہ لارجلی اسی لینس میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ بیکاز ایک خاص پرزم میں دیکھا جاتا ہے اور اس سے باہر نہیں ہٹنا. سو وہ ایکڈیمیا ہو, وہ ہمارے ڈپلومیٹس ہوں, وہ ہمارا میڈیا ہو, جو ایک جیسے انڈیا ہے, اگر اس نے پاکستان کو جاننا ہو تو وہ بھی خاص انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پہ فوج ہے جی, وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرتی, دیکھیں جی میڈیا ہے جی ایسے کرتے, تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو. سو میرا خیال ہے یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. 2002 میں دیکھیں پاکستان میں جب جنرل مشرف تھے اور اس کے بعد ہر 5 سال بعد الیکشنز ہو رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ کہ آپ کی پارلیمنٹ 5 سال پورے کر لی ہے, آپ کی پولیٹیکل کلاس کی ایک سے ہے, عوام کی ایک سے ہے, میڈیا بڑا آزاد ہوا ہے. سو یہ ٹرانسفارمیشن آئی ہے جس کو انڈیا کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی انڈیا کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ بھائی وہاں پہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں, نریندر مودی نے کیسے اپنا کنٹرول کیا ہے. اور یہ جو آپ کا بات ہے, لکھا ہے ڈاکٹر مجیب افضل نے لکھا ہے, ہمارے دوست ہیں راجہ کیسر قائد اعظم یونیورسٹی میں, انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے. لکھتے ہیں لوگ, انڈیپینڈنٹ لکھا جاتا ہے. اینڈ دین میں سمجھتا ہوں کہ شاید جیسے ہم سنوبر انسٹیٹیوٹ میں ہیں, تھوڑا سا پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو صرف اسٹیٹ اورینٹیڈ جو پروجیکٹس ہیں, جب وہ ڈیفائن کریں گے کسی چیز کو تو وہ دے گو بائی, وہ ایک آپ نے بریکٹ کے اندر رہنا ہوتا ہے, اسے باہر آپ نے نہیں. سو ہماری جب اداروں کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, وہ ایک اور ہوتی ہے. سو ہم نے کیونکہ ہر چیز سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو آڈینس کو جانا ہے, عوام کو جانا ہے, سو اس کو ذرا اس طرح کر دیں, اس طرح کر دیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجوہات ہیں لارجلی, لیکن لوگوں نے لکھا ہے, اچھا بھی لکھا ہے اس حوالے سے, لیکن اس طرح لکھنے اینڈ دین پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ میں پیسہ چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ لکھنا, کوئی کیوں لکھے گا؟ کیا آپ کو کوئی باہر کی ایجنسی اسپانسر کر رہی ہے, کوئی باہر کا تھنک ٹینک اسپانسر کر رہا ہے, اینڈ دین آل دیٹ. سو میرا خیال ہے اینڈ دین انڈیا کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے, ہم نے 76 سال دیکھے ہی انڈیا ہے. سو وہ اب لوگوں کو اتنی کئی دفعہ ایپیٹائٹ بھی نہیں ہوتی, کیا دیکھیں یار وہ اتنا کچھ تو پتہ ہے. Is it not more of a rhetorical kind of content جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں over the period of 75 years? میرا خیال ہے ریٹرک ہے, لیکن ابھی ایک نیا انڈیا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے دیکھیں وہ جو سنزو کہتا تھا نا, نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی اینڈ یو کین ون 100 بیٹلس. سو آپ کو اپنے بھی جانا ہے ہماری کہاں کمزوری ہیں, انڈیا کی کہاں اسٹرینگس ہیں, انڈیا کی کہاں کمزوری ہیں, ہماری کہاں اسٹرینگس ہیں اور ہماری کیا کمزوری ہے, ان کو دیکھنا. سو آئی تھنک انڈیا کو ایک نئے لینس سے دیکھنا پڑے گا فار دا جنرل پبلک. اینڈ آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس کو کریٹ کر رہا ہے, ایک اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ اپنے بائسنس سے بھی باہر آ رہے ہیں, لوگوں تک ٹھیک انفارمیشن بھی پہنچ رہی ہے, اور لوگ اپنا سچ تلاش کر رہے ہیں. سو آئی تھنک فیکٹ چیکنگ والا جو جی, معاملہ ہے, سو اب اپنا سچ, جو فیکٹ چیکنگ از اندر تھنگ, لیکن اپنا سچ تلاش کرنے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب پہنچ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اکیڈمکس تھے یا یہ میڈیا کے لوگ ہیں اور یہ ان کی ٹھیک آبزرویشن ہے انڈیا کے بارے میں. سو لوگ اب آپ کو پتہ ہے کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا, سو لوگ ذرا ٹی وی میڈیا ان چیزوں میں آ گئے. سو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اب چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں اور حالات بھی بہتر ہو رہے ہیں, انفارمیشن فلو زیادہ ہے اس وقت. اچھا قمر بھائی یہ بتائیے گا کہ وین وی ٹاک اباؤٹ ریجن کے اندر کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر ایک اپہیول رہا ہے فار لاسٹ 3 ایئرس, پولیٹیکل اپہیول اس کو ہم کہیں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ٹیٹرس کے اندر ہیں. طالبان آر ان دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ, رائٹ نیکسٹ ٹو یور کنٹری.
ایران کے ساتھ آپ کے پچھلے دنوں کچھ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے اوپر نیچے رہے، اینڈ دین انڈیا کے اندر الیکشنس بھی آ رہے ہیں سخت، وہ ابھی مودی صاحب کشمیر بھی گئے ہوئے تھے. اس ساری ڈیولپمنٹ کو آپ وین پاکستان از رائٹ ناؤ ان اے ری سیٹنگ موڈ آئی وڈ سے، تو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان کی جو فورن پالیسی؟ ڈاکٹر صاحب نے کل جو اسپیچ کی ہے وہ میں آج پڑھ رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سارا رخ جو ہے نا اکانومی کی طرف، تو آفیشلس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ڈاکٹر صاحب بول کیا رہے تھے. So where do you see now Pakistan going from here onwards when the region is in such a shape right now? دیکھیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہر بندہ کاروبار کی بات کر رہا ہے سوائے ہمارے. اچھا. ہاں آپ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا کے جو اب فار ایگزامپل انڈیا کو اگر آپ دیکھیں، انڈیا نریندر مودی بھی کشمیر گئے ہوئے تھے. He didn't speak about Pakistan. Why? وہ کہتے ہیں ہم نے مسئلہ سارٹ آؤٹ کر لیا. 370-35 کے اوپر سپریم کورٹ نے مہر لگا دی ہے، ہم نے اس کو پارلیمنٹ سے بھی اپروو کرا لیا ہے، وہ بھی کر لیا ہے، میڈیا کی نظر میں بھی آ گیا. تو ہم پاکستان کو کیوں ڈسکس کریں؟ ہم تو یہ دیکھیں ہم تو $600 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم تو کشمیری ایگریکلچر کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہیں امپاور کرتے ہیں، تم اگاؤ، اور ہم مڈل ایسٹ میں تمہاری ساری فوڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کو دیکھیں آپ، وہ ایک اور فریم ورک میں کام کر رہا ہے. اور ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے کسی سے اچھے تعلقات نہیں ہیں جی، ہمارے افغانستان سے نہیں ہیں جی. اب ہم کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے افغانستان میں 50 سال کی انویسٹمنٹ جو ڈوب گئی ہے. ہم جس طریقے سے جو افغانستان کے جو اسٹیٹ سٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہم اس کو فورسی نہیں کر سکے کہ یہ تبدیلیاں آ رہیں گی. جب 50 سال پہلے ہم چاہتے تھے وہاں طالبان آئے، اسلامک رجیم آئے، اس وقت ہمارے یہاں پہ بھی لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ اس طرح کا نظام ہو. لیکن ہم تبدیل ہو گئے ہیں، وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں بیکاز وہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ اتنا بڑا آپ نے ایک آئیڈیالوجیکل ٹرانسفارمیشن ہے، وہ تو انڈو نہیں ہو سکتا. سو وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں. سو اب افغانستان ایک نیا افغانستان، اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں، اور وہ بھی ان کو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ آپس میں لڑتے رہنا چاہتے ہیں، ان کو یہی پسند ہے، وہ دنیا سے نہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو اسٹے ٹرائبل، وہ اپنا اس موڈ میں رہنا چاہتے ہیں. ایران ایک بڑا امپورٹنٹ اینڈ ریجنل پلیئر ہے، ٹھیک ہے. ایران کے ساتھ ہمیں جو اپنی ٹریڈ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہمیں انگیج ہونا چاہیے، انفارمل ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے. دیکھیں ہمارے اوپر بھی سینکشنز ہی ہیں. اگر ہم ایران سے تیل نہیں لے سکتے تو ہمارے سینکشنز ہی ہیں نا ہمارے اوپر. جو ایران پہ سینکشن ہے وہ بیسیکلی ہمارے اوپر سینکشنز ہیں. دیکھیں انڈیا نے سلمان صاحب وہ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں جی ایک جسے کہنا اسٹریٹجک پیشنس کی بات کرتے ہیں، وہ اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتے ہیں. اب انڈیا نے $50 ارب کا تیل جو ہے وہ رشیا سے لے لیا، اس کو انہوں نے پروسیس کیا، کروڈ آئل لیا، پروسیس کیا، اور وہ نیو یارک بھی بیچتے رہے. بالکل وہ امریکہ کو بھی بیچتے رہے وہی تیل، ٹھیک. اور امریکہ کے اندر میں ان دنوں امریکہ تھا تو بڑا شور مچتا تھا، دیکھو بھائی رشین آئل ان نیو یارک. اور وہ پتہ چلا جی کیسے وہ تو تیل انڈیا گیا، انڈیا نے وہ آگے پھر امریکن کمپنیز کو بیچنا شروع، کسی اور کو بیچا، آگے سے امریکہ کو بیچا. سو دا پوائنٹ از کہ انہوں نے تیل لے لیا ڈسپائٹ دا فیکٹ رشیا کے اوپر سینکشنز تھیں. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں، اور وہ کیوں کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس جو انڈینز کہتے ہیں جی کہ ہماری جو پر کیپٹا انکم ہے $2000 ہے، ٹھیک ہے. یورپینز کی پر کیپٹا انکم $35,000 ہے، پاکستان کی پر کیپٹا انکم $1500 ہے، یا 1400 یا 1600 جو اسٹیٹسٹکس ہیں. سو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تو وہاں سے چیزیں لینی ہے جس سے ہمارے ملک کے اندر انفلیشن نہ بڑھے. سو وی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز وچ آر ان دی انٹرسٹ آف آور کنٹری. سو اس سلسلے میں دیکھیں ہم نے امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی سلمان بھائی جنگ لڑی، اپنا نقصان کرے، اینٹ سے اینٹ بچائی بھی ہے. اس پوزیشن میں ہم دیکھیں ہم نے 76 سال میں یہ جو ٹائم گزرا ہے، میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں فارمر پرائم منسٹر صاحب کا، خان صاحب کا، جنہوں نے سارے معاملات خراب کر دیے. ورنہ آج ہم نے امریکہ سے فائدے لینے تھے، اور ہم نے چیزیں ڈیویڈنڈز کا ٹائم تھا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مل کے دنیا میں امن لاتے رہے ہیں، ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ہم ختم کرتے رہے ہیں، قربانی دی ہے، فوج نے قربانی دی ہے، عوام نے دی ہے، انفراسٹرکچر ٹوٹا ہے، سارا کچھ. ابھی تو ہم نے ان سے چیزیں لینی تھی. اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اگر انڈیا رشیا سے تیل لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے کیپ لگا دی جی $60 پر بیرل پہ آپ لے سکتے ہیں. پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایسا میکانزم فٹ کرنا چاہیے دیکھیں جس میں ہم ایران کے ساتھ کسی قسم کی فارمل انفارمل ٹریڈ، جیسے پرائم منسٹر شہباز شریف پچھلی ٹینیور میں انہوں نے بارڈر مارکیٹس کھولی تھی. سو ایران کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے لوگوں کے اوپر برڈن نہ ڈالیں اور مہنگا تیل مہنگی چیزیں نہ دیں. انفلیشن بڑھے گی، لوگ بولیں گے، چیخیں گے، لوگوں کا سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں رہتا. وہ جا کے پوری دنیا میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں رشین آئل کو، ہم نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. نہ تو ہم رشیا سے تیل
तेल लेते रहे, हमारे वो इन्होंने कहा जी वो खान साहब को इसलिए रिमूव किया गया जी वो रशिया से तेल लेने गए, ना लिया गया ना कुछ हुआ, एवे बस हम बल्कि वो एग्रीमेंट्स भी सामने आए तो उसमें तो बात ही आगे नहीं बढ़ी हमारा थी। एक होता है, हम बनाते हैं कॉन्स्पिरेटोरियल मॉडल्स बनाते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाते हैं, झूठ बोल बोल के लोगों के दिमागों में डालते रहते हैं, लोग मासूम है, वतन से मोहब्बत करते हैं, वो कदर से सच बोल रहा है। सो हमें जो है ईरान से साथ प्योरली एक बिजनेस लेंस से देखना चाहिए, चाइना के साथ हम बिजनेस लेंस से हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। इस तरह इंडियन मार्केट जो है फॉर अ मोमेंट हमें उसको रोक देना चाहिए, वो जैसा तैसा है। सो मैं समझता हूँ कि ये सारा रीसेट करने की जरूरत है और इसके लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट तभी होगी जब अपोजिशन किरदार अदा करेगी। उसमें अपोजिशन को पार्लियामेंट में खड़े होकर हुकूमत को सपोर्ट करना है कि आप फैसले लें, हम आपके साथ हैं, बाकी पॉलिटिक्स हम आपके साथ करते रहेंगे, वो जो डोमेस्टिकली वो करते रहे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म फैसले लें विच आर नेसेसरी, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फ्लेशन ना हो, आम आदमी मुतासर ना हो। और पाकिस्तान के अंदर देखिए मिडिल ईस्ट में जैसे तब्दीली है, सो मेरा ख्याल है ये कुछ करने की जरूरत है। मुशर्रफ ज़ैदी ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की, उसने एक बात लिखी, उसने कहा कि जो इसहाक डार साहब हैं, ही इज़ अ वेरी जिसे कहते हैं ट्रस्टवर्दी लिeutenant हैं नवाज शरीफ साहब के, और नवाज शरीफ साहब का हमेशा से एक एजेंडा रहा है इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने का। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे उस वक्त भी उन्होंने किया, वो बल्कि अपना पॉलिटिकल नैरेटिव इस पे बिल्ड करते थे कि आई वाज बैक स्टैब्ड व्हेन आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू सम गुड रिलेशंस विद इंडिया। उसी तरीके से उन्होंने फिर ये लिखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो इंडिया था जिसके साथ आप नेगोशिएट कर सकते थे, वो अब वो इंडिया नहीं रहा, मोदी के अंडर वो इंडिया चेंज हो गया है। तो इसहाक डार को फॉरेन मिनिस्टर बनाने का शायद मकसद भी ये है कि वो इंडिया के साथ एक कूजी रिलेशन जो है वो डेवलप करें। लेकिन बकौल मुशर्रफ ज़ैदी के जिस बात मैं लाना चाह रहा हूँ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीकनेस, बिकॉज पाकिस्तान इज़ राइट नाउ इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली वीक, तो पॉइंट ऑफ वीकनेस से कोई निगोशिएट करना इंडिया के साथ वाइज नहीं होगा। सो हाउ डू यू सी दिस एंगल? देखिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त इंडिया से बात करनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसकी वजह so ये you're है, also on the same page. हाँ नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने बहुत दफ़ा ऑफर्स करा दिए। ठीक है। आप जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट आई थी, उन्होंने ट्वीट क्या की? उन्होंने 1.5 लाइन में ये कहा कि मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वो भी हिज एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं, वज़ीर आज़म नहीं, उन्होंने उनके एक्स के हैंडल को टैग कर दिया। Congratulations, ex handle tagged on being elected as a prime minister. So this was very unbecoming. ठीक है, मतलब ये कोई ये कुछ भी नहीं था। हमारे वज़ीर आज़म ने भी वैसे ही जवाब दिया, थैंक यू एक्स हैंडल टैग्ड, ठीक है, फॉर यू सेंडिंग इन, मैं वज़ीर आज़म बना। ठीक है। तो इसका मतलब है वो काम नहीं करना चाहते, सिर्फ मुबारकबाद दी है। ठीक है जी। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई भी आपको आपकी पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात नहीं करता। लोग चाहते, इवन आपका जो एडवर्सरी होता है ना, वो पसंद करता है ये कि मेरा जो मुखालिफ बंदा वो थोड़ा ताकतवर तो। सो हमारा ये है कि हमें थोड़ा सा पॉलिटिकली स्टेबल होना है, इकोनॉमिक थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, ताकि दैट्स हाउ द पीपल शुड टेक अस सीरियस और हम बात कर सकें उस हवाले से। सो मेरा नहीं ख्याल इंडिया से बात करने, और हमने ऑफर्स भी कर दी। आपको पता है जब फॉर्मर आर्मी जो जनरल बाजवा थे, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम चला गया, इतना ज़्यादा, और जो कि सारी दुनिया कहती थी जनाब ये बात नहीं करता जी, फौज रुकावट है जी, फौज रुकावट है। फौज ने कहा जी हम तो बात करना चाहते हैं, आए बात करें, बैठें। ठीक है, तो उस वक्त वो एक डिफरेंट चीज़ आ गई कि उस वक्त फौज बात करना चाहती थी, तो साबिक़ वज़ीर आज़म जो थे उनको ये था अगर हमने बात की तो मैं इलेक्शन ही ना हार जाऊँ। मतलब उल्टा जो है, मतलब वो अपने इलेक्शन बचाने के लिए श्री रहमान साहब, श्री मज़ारी साहबा जो थी, शाह महमूद कुरैशी साहब और शेख रशीद साहब, दे वर द हॉक्स इन द कैबिनेट, जो नहीं चाहते थे कि इंडिया से नॉर्मलाइज हो। उनको पता था हमारी इकोनॉमी चल नहीं रही, हम बड़े अनपॉपुलर हैं, इंडिया से कुछ खोल लिया तो ये तो मुल्क को फायदा हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट को तो शायद फायदा हो जाए, मुल्क को फायदा हो जाए, पर ऐसा हार जाना है। सो दे वर लुकिंग फॉर अ सेकंड टर्म। एक तो हमारी पॉलिटिकल क्लास के दिमाग से ये सेकंड टर्म नहीं जाती, मतलब वो ये नहीं समझते कि सेकंड टर्म को छोड़ें, लुक फॉर द कंट्री कि भाई एट लार्जर स्टेबिलिटी की बात करें। सो मुझे ऐसे लगता है कि अभी बात नहीं करनी चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब दुबई गए, यूएई में थे, इन्होंने आई थिंक अरब न्यूज़ या किसी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं और इंडिया से, और यूएई बीच में अगर मीडिएट कराए, मैं समझता हूँ यूएई मीडिएट करा सकता है। The only country which can play a role these days are the Arab countries, not the Western countries. So उनके साथ हमारी अच्छी लेवरेज है, लेकिन
عرب کنٹریز میں تو ہمیں یہی کہتے ہیں کہ پہلے یار اپنا پولیٹیکلی اسٹیبل تو ہو جائیں، آپ پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں. آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، ادھر سے جلوس چڑھے ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے. ہم نے تو آپ کو پتا چائنیز صدر کو معاف نہیں کیا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اے رائٹ ٹائم ٹو ٹاک ود انڈیا. میسج آف امن بہت زیادہ چلا گیا. ویٹ فار اے مومنٹ، سیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اینڈ دین آپ پھر جو رائٹ ٹائم چیز ہے وہ کام کرنے کی وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا حصہ بنے. وی آر اے پارٹ آف دی ایس سی او. وی آر بیکمنگ اے پارٹ آف دا برکس. وی ہم نے اپلیکیشن بھی دے دیا رشیا میں. سو دا مور وی گیٹ انٹو دا ملٹی لیٹرل فورمز دا بیٹر اٹ از فار اس کہ وہ ہم سائڈ لائنز پہ کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ویٹ فار اے مومنٹ فار سم ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی افغانستان کے متعلق. افغانستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو نہیں ہے دنیا کا بھی اور ان پرٹیکولر پاکستان کا. لیکن پاکستان کو بھی اسی طریقے سے پالیسیز اس طریقے سے ہماری ریوائز نہیں ہو پا رہی. کہاں دیکھتے ہیں افغانستان اور پاکستان کی پالیسیز کو یا ریلیشنز کو آگے جاتے ہوئے؟ جو پیپل ٹو پیپل کنیکٹ تھا ایک، چاہے اچھا تھا چاہے برا تھا، تھوڑا تھا زیادہ تھا، وہ بھی بہت زیادہ ہاسٹائل ہو گیا اس وقت. اور گورنمنٹ یا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ تھا ہی ہمارا انفارچونیٹلی ٹیٹرز کے اندر. تو ابھی ادھر سے آگے کہاں دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ہوتے ہوئے ہمارے کو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہمیں ٹی ٹی پی کو، میں افغانستان کے حوالے سے اس لیے بات کروں کہ افغانستان کیا کر رہا ہے کہ ازبکستان سے کہتے ہیں جی کہ دریائے امو والا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سرکل لگا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، باقی چیزوں پہ ڈسکس کریں. دے آر ڈسکسنگ ود دیم. اسی طرح تاجکستان، اسی طریقے سے ایران اور پاکستان کو بھی وہی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو سرکل لگا کے سائڈ پہ کر دیں، باقی چیزوں پہ بات کریں. سو شوڈ وی گو ود دس اپرچونیٹی یا آپشن، یا ہم کہیں گے نہیں جب تک ٹی ٹی پی ریزالو نہیں ہوتا ہم نہیں چلیں گے آگے؟ دیکھیے سلمان صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کی فوج پہ اور عوام پہ حملے کر رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بارڈر پہ ٹریڈ چلتے رہنے دو، ہاں وہاں سے ٹرک بھی آئیں گے اور دہشت گرد بھی آئیں گے. سو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد بھی وہاں سے آئیں انہیں ٹرکوں میں بیٹھ کے، یا نہ بیٹھ کے، یا وہ علیحدہ آ رہے ہوں اور آپ کہیں جی کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے امریکہ سے جنگیں لڑی ہیں اب وہ ان کو امیڈیٹلی ڈس ایسوسیٹ تو نہیں کر سکتے. ون پوائنٹ. اینڈ سیکنڈلی وائل نوئنگ دیٹ ISKP اینڈ القاعدہ دے آر اسٹل ان دا ریجن اینڈ ان افغانستان. سو وہ یہ بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہ تاثر نہ لے جائیں کہ جناب ہم آج امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ہم بھی وہی ہیں جیسے اشرف غنی تھا، سو ہم بھی ویسے آپریٹ کر رہے ہیں. سو اسی لیے افغان طالبان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے ان فائٹنگ اگینسٹ دی طالبان، القاعدہ اور ISKP. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو وہ اپنا بھی وہ پورا کنٹرول سنبھالنا چاہتے ہیں، وہ غلط میسیجنگ عوام کو نہیں کرنا چاہتے، اپنی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی وہ اپنی، کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ان اے سینس وہ مسلط ہوئے ہیں ود دا گن دے آر دیئر. سو وہ کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، سو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. دین وہ ریجڈ بھی ہیں، ان کے اندر ایک بہت ساری تبدیلی بھی ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ اب قطر جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، دے ہیو سین ڈیولپمنٹ. انہوں نے موبائل فونس دیکھے ہیں، کمیونیکیشن، ٹریولنگ، ہوٹلنگ، ریسٹورینٹس، یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو ایک ان کے بچے بہت سارے دبئی پڑھے، تو بہت ساری ٹرانسفارمیشن بھی ان کے اندر ہے. لیکن ابھی کچھ اوپر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کنٹرول ہے یا وہ آئیڈیالوجیکلی بڑے پاورفل ہیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی دیکھ لیا، ہم نے ریلیجیس ڈپلومیسی بھی کر کے دیکھ لی. آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان گئے تھے لاسٹ، مولانا فضل الرحمان گئے تھے، وہ بھی ایک پارٹ آف ریلیجیس ڈپلومیسی تھی وچ فیلڈ آئی وڈ سے. اور وہ مولانا فضل الرحمان بھی اس لیے زیادہ ان کو تھا کہ میرے اوپر حملے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ٹی ٹی پی کا کوئی ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا یا باقیوں کا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا. سو دیٹ از وائی وہ بھی ہی واز ویری مچ انٹرسٹیڈ. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ بڑی کلیئر نیگوشیٹ کرنا چاہیے. ہم 40 سال 50 سال ان کے پارٹنر رہے ہیں. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم افغانستان کی ٹرانسفارمیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے. ہم بالکل تیار نہیں تھے اور جو کچھ ہو گیا، جیسے 15 اگست 2021 کے بعد ہم افغانستان گئے، وہاں پہ جا کے کہا اب سب اچھا ہو جائے گا یہ وہ. سو وی کوڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے چیزیں ہو رہی ہیں. ہم افغان طالبان کو سمجھ، آج ہم افغان طالبان ہمارے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دنیا کے لیے ایسے ہی ہمارے لیے. ایک وقت ہم انڈیا کہتا تھا کہ افغانستان کی سوائل انڈیا کے خلاف استعمال، آج ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی سوائل پاکستان کے خلاف استعمال. سو ہم ان نیگوسیشنز میں پڑے ہوئے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ
ایک تو پاکستان کی جتنی بھی یہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ گیو اے اسٹرانگ میسج فرام پاکستان ٹو افغانستان کہ بھائی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. باقی کاروبار کریں, آئیں ٹریڈ کریں گے, پڑھنے یہاں پہ ہیں, بہت سارے افغان اسٹوڈنٹس یہاں پڑھتے ہیں, اچھا ہے وہ آئیں گے, کاروبار کریں, سب کچھ کریں, لیکن وہ جو ایک لیگل فریم ورک میں کریں. اور آئی تھنک ایک یہ ٹرانسفارمیشن ہے, ابھی تو ہم سب تبدیل ہو رہے ہیں, ابھی تو ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. سو افغانستان بھی اپنا ان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ دس از اے نیو پاکستان, یہ پرانا وہ TTP کو الاؤڈ نہیں کر سکتے ہم. فارن پالیسی پہ آپ نے بات کی کہ انڈیا کین افورڈ گوئنگ ٹورڈز رشیا ایز ویل ایز ٹورڈز دا ویسٹ ایز ویل. ایک تو یہ کہ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا, سادہ سا سوال ہے میرا بھائی, کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے, کیا ایسی چیز ہے جس نے ہمیں باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ رشینس, ہم رشیا کے ساتھ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ لیٹ سے رشیاز کے اوپر کہ یوکرین وار ہے, سارا کچھ ہم پہ بھی بات چیت آتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. ڈو یو تھنک کہ پاکستان ایک نان الائنڈ موومنٹ جو ہے فارن پالیسی کے اندر, اس کا کوئی اثر پاکستان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے, یا ہم اگین کسی ایک یا دوسرے بلاک کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے مغرب جو ہے نا وہ تو ہمیں سمجھتا ہے ہم چائنیز بلاک ہیں. اچھا, وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے ہمیں فکس کر لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جب ہمیں نان الائنڈ ہونے کے وقت تھا نا تب ہم ہوئے نہیں. ٹھیک ہے, اور آج جب ہم ہونا چاہتے ہیں تو دنیا مانتی بھی نہیں ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی نہیں ہے. جب انڈیا نان الائنمنٹ موومنٹ اس نے شروع کی وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا. اور دیکھیں جب آپ بالکل ترقی کے فیز میں ہوتے ہیں نا سلمان صاحب, تو آپ پہلے 20 25 30 40 50 سال کچھ نہیں کرتے, جیسے امریکنز نے کچھ نہیں کیا. وہ جسٹ World War II میں دنیا انٹرنیشنل سسٹم میں آئے اور کودے اور چھا گئے. سو پہلے 200 سال 100 150 سال ترقی کی ہے. سو کسی بھی ملک کو پہلے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ کام کرنا چاہیے, پہلے آپ کو سوسائٹیل اسٹیبلٹی پہ, کانسٹیٹیوشن پہ, جو ملک کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, قوموں کا بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ ہم نے وہ سارا ٹائم گھما دیا, ہم الائن ہو گئے کولڈ وار میں, اور پھر افغانستان جو پھر رشیا اور وہ سارا کچھ ہوا. ابھی ہم جس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, ابھی ہمیں کیا ہم دنیا میں مانیں گی. دیکھیں ہمارے ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اب امریکہ کا یہ ہے کہ امریکہ ایک تو ہماری ایکسپورٹس بھی, ہمارے لوگ بھی سارے وہاں پہ ہیں. امریکہ کا یہ ہے کہ اس کا پورا, اور ویسٹرن پاورز کا یہ ہے کہ ان کا پورا کنٹرول ہے گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اوپر. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے جس کے اوپر ہم امیڈیٹلی ڈپینڈنٹ ہیں. ہم چائنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے بیکاز وہ ہمیں پولیٹیکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں, ڈپلومیٹکلی بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں ایک ہی ملک رہ گیا ہے, ایک ہی ملک رہ گیا جو پاکستان میں اربوں ڈالر میں انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے, جو ہمیں ڈیفینس اکوپمنٹ بھی دینا چاہتا ہے. مطلب ابھی ریسنٹلی ایک انہوں نے USIP نے ایک رپورٹ چھاپی تھی, تھریش ہولڈ الائنس, کہ پاکستان اور چائنا جو ہے یہ بالکل ایک تھریش ہولڈ الائنس ہے, مطلب بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک الائنس بن جانا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس, نیوی اور باقی جو آرمی ہے, ان کا جو ملٹری اکوپمنٹ آ رہا ہے کافی دیر سے وہ چائنا سے آ رہا ہے, اور بیکاز ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, آپشنس نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہیں اور دیتے بھی چائنیز ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جیسے تیسے اس کو بیلنس ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ تاثر کو بھی ختم کرنا ہے. یہ جو ویسٹ تاثر دیتا ہے کہ ہم چائنیز بلاک میں, یہ تاثر بھی اچھا نہیں ہے. اور حالانکہ ہم جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے, ہمارے تعلقات خراب کیے گئے پچھلی حکومت میں, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, یورپینس کے ساتھ اچھے, لیکن مزید ریلیونٹ ہونے کے. مجھے ایسے لگتا ہے ٹائمز کے وہ ریلیونس نہیں ہے جو ریلیونس ہونی چاہیے. فار انسٹنس آپ کی نئی گورنمنٹ آئی ہے, کتنی دنیا کے لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہے. سو دیٹ ٹیلز دیٹ ہاؤ دی ورلڈ ویوز اس, مطلب کس کو کیا محسوس ہوا ہے کہ یہ بندے آ گئے ہیں, کیا ہے بھائی اب ان کو ساتھ کام کرنا ہے, کاروبار کرنا ہے. سو جو آپ کو ویلکم آئے ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں آپ کی اتنی کوئی ریلیونس ہے, یا یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. جی جی, آپ دیکھیں نا یورپ سے کتنا آپ کو ویلکم کیا گیا. کوشچن ہے کیا کینیڈا نے ویلکم کیا, باقی ملکوں نے کتنا ویلکم کیا آپ کو. سو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ریلیونٹ رہیں اور یہ تاثر اسٹیبلش کریں کہ ہمیں چائنا جو ہے وہ, اور ہم کسی بلاک پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی کرنا ہے, رشیا کے ساتھ بھی کرنا ہے, لیکن اور اپنی عوام کو بھی یہ تاثر دینا ہے کہ اپنے, ہمارا بزنس مین جو ہے وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے جی لاس اینجلس جانا ہے, لنڈن جانا ہے, برلن جانا ہے, واشنگٹن جانا ہے, نیو یارک جانا ہے, ادھر جانا ہے. اس کو کہو بھائی چائنا بھی جانا ہے, ماسکو بھی جانا ہے, انڈونیشیا بھی جانا ہے, ملیشیا بھی جانا ہے, ہر جگہ جانا ہے. بھائی اس کو تھوڑا کمفرٹ زون سے وہ پیمپرنگ ہم نے کر کے لوگوں کی وہ نکال دی ہوئی ہے. سو جیسے انڈینز ہیں وہ افریقہ میں بھی ہیں, وہ ایشیا پیسفک میں, وہ ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اورینٹیشن چینج کرنی, اور اس کے لیے یہ ایک ٹاپ لیول سے آئے گی, اور یہ آنی چاہیے. ایک بزنس اورینٹیڈ ہم نیشن بننا چاہیے.
اینڈ دین ابو آل جو بات ہے کہ یہ تاثر کو ختم کرنا ہے ہمیں، اور اس میں ویسٹ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ کہیں جی آپ چائنا سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ ہمارے لیے آپشنز ہی نہیں. آپ انڈیا نے پچھلے 15 سالوں میں 20 سالوں آئی تھنک 20 سالوں میں انڈیا نے کوئی 15 سالوں میں انڈیا نے کوئی $20 ارب کا اسلحہ خرید لیا امریکہ سے. وہ رشیا سے بھی خرید رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اسرائیل سے بھی خرید رہے ہیں. وہ ہمارے اوپر ہر ملک نے کہا جی آپ کو ہم کچھ نہیں دیں گے، نہ کچھ جوائنٹ پروجیکٹس کریں گے، نہ آپ کے ساتھ مل کے کریں گے. سو ہمارے پاس پھر ہمیں کارنر نہ کیا جائے. یہ بھی دس از واٹ دے نیڈ ٹو ڈو. اگر ہمیں آپ کارنر کر دیں گے جی آپ کے لیے چائنا رہ گیا اینڈ دین آپ گئے جی آپ چائنیز بلاک میں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سو آئی تھنک تھوڑا ووکل ہونے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی فرنٹ پہ تھوڑا کھلنے کی بات ہے، اگریسو بھی ہونا چاہیے، پوسچرنگ کرنی چاہیے. آپ 250 ملین لوگوں کا ملک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مڈل ایسٹ جیسے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ہمیں بھی وہ ٹرانسفارمیشن چاہیے. بالکل آپ دیکھیں مڈل ایسٹ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن وہ ہم سے پریشان رہتے ہیں کہ یار یہ وہ تبدیلیاں نہیں لے کے آ رہے جو آج کے زمانے میں جو 2024 میں چاہیے. یہ اسٹیٹک ہو کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے جس پہ تھوڑا ٹائم تو لگے گا. لیکن پہلے ہمارا فارن آفس آپ کو انپٹ دیتا رہتا ہے، لیکن پولیٹیکل کلاس کو جو ہے اس پہ تھوڑا سا پوسچرنگ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے پوری گفتگو کے اندر ایک چیز جو کامن ڈینومینیٹر ہے نا ہمارے آج کی ڈسکشن کا، جو میں نے آبزرو کیا ہے، مائٹ بی رائٹ اور رانگ، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آف پاکستان کے. جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ کی کوئی بھی اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگی، وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی. سو پولیٹیکل جو کلاس ہے ہماری، ڈو یو ہیو مطلب آر یو بینگ اسٹریٹجک تھنکر، ڈو یو تھنک یہ جو کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان کا، will it serve پاکستان in the near future or in the long term؟ کیونکہ پچھلے 75 سال سے تو نہیں کر رہا. نہیں، وہ اس لیے کہ پولیٹیکل سسٹم رہا بھی نہیں ہے نا. سو لیٹس ناٹ ہم اس کو نہ سارا ٹائم وہ کریں. ٹھیک ہے، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی تو پارلیمنٹ سے آنی ہے. ٹھیک ہے، جتنی جلدی ہماری پولیٹیکل کلاس یہ سمجھے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے فیصلے ہوں گے، اتنی جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس وقت جو ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے اور ایک گروپ جو اپوزیشن میں ہے، اب اگر ایک گروپ جو اپوزیشن میں ہے وہ کہتا ہے جی کہ پارلیمنٹ میں ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے سڑکوں پہ رہنا، تو پھر آپ دیکھ لیں جو ہوتا ہے پھر سڑکوں پہ رہ کے کیا ہوتا ہے، کیوس، انسرٹینٹی. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر حالات خراب نہیں ہیں. جب ایک گروپ اتنا بڑا میڈیا پہ آ کے سارا ٹائم لگا رہتا ہے اور میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، تو وہ پرسیپشن کریٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں تھلے کی ہو رہا ہے یار، مر کے ختم ہو گیا ہر چیز. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل کلاس کو بیٹھ کے فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ میچورٹی دیکھنے کہ وہ اپنے آپ سے تھوڑا باہر نکلیں یار. مطلب ملک کی سوچیں، 250 ملین لوگ اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو جائیں پارلیمنٹ کے اندر سارا کچھ کریں. آپ کو سویلین سپریمیسی لینی ہے وہاں پہ جا کے کریں. آپ نے اکانومی جو کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ کے اندر جائیں. خدارہ ایک اسٹیبل انوائرمنٹ اسٹیبلش کریں، ایک اسٹیبل انوائرمنٹ کو جو ہے وہ اسٹیبلش کریں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ تجربے نہیں کرنے چاہیے، جو ہے وہ ہے. لیکن اپوزیشن کو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور حکومت کو پھر کرٹیسائز کریں پارلیمنٹ کے اندر رہ گئے. لیکن اگر آپ سڑکوں پہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کریں گے، سڑکیں بند کریں گے، حالات پیر خراب کریں گے، جس سے لوگ سمجھے گا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یار، شاید خراب ہے. ایک کامن مین کا کتنا نالج ہوتا ہے سسٹم کے بارے میں، سوسائٹی کے بارے میں، وہ تو جو ایک پبلک سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار شاید ایسے ہی ہے، اس کو تو وہ دور نہیں دیکھ سکتا وہ. سو میرا خیال ہے لوگوں کو امید دینی چاہیے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت پہ، نظام پہ یقین رکھتے ہیں، ایز لانگ ایز ہم بھی ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے مینڈیٹ کی، ان کی چیزوں کی. اور پولیٹیکل کلاس کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ جا کے پارلیمنٹ میں سرو کریں، نہ کہ اگر آپ کو پارلیمنٹ میں جگہ ملی ہے تو آپ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے تو آپ شور ڈالیں. سو یہ میرا خیال ہے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کو اب چلتے رہنے دینا چاہیے. ہم 5 سال ہماری پارلیمنٹ چل رہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ تجربہ کیا کہ شاید جو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے یہ شاید ایک فضول چیز ہے یا ایک ان ڈیموکریٹک ایکسرسائز ہے. یہ بھی ایک چیز ہے آپ کے سامنے آئی ہے. سو میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے ٹیبل اس میں جانا چاہیے، ٹیبل پہ بیٹھیں اور لوگوں کے لیے امید پیدا کریں. تھینک یو سو مچ قمر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم لوگ کچھ پہلی دفعہ بیٹھ کے کچھ گفتگو کر سکے. آئی ہوپ کہ ہم لوگ اس چیز کو مسلسل فردر بھی آگے کسی سیریز کی صورت میں لے کے چلیں، بیکاز دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی کین ڈسکس. آج تو ہم نے صرف ایک جسٹ لی ہے کہ ریجن میں کیا ہے، ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، اور ہمارا کورس آف ایکشن جو ہے اس نئی گورنمنٹ کا وہ کیا ہونا چاہیے، اسپیشلی اوبیسلی پولیٹیشینس کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی.
تو امید ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ کانوں تک پہنچے اور کچھ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پالیسیز کی طرف جو ہے وہ فوکس ہو. انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد آپ بہت سے شکریہ. ملاقات ہوگی اور تھینک انشاءاللہ آپ سے ہم اس پہ مزید گفتگو شنید کریں گے. تھینک یو. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور جڑے رہیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو لے کے میں نے جیسے قمر بھائی سے بات کی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم دوبارہ دعوت دیں, مدعو کریں اور تکلیف دیں کہ وہ ہمیں دوبارہ ہمارے پروگرام کے اوپر آ کے ہمارے سے کچھ مسلسل یہ جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ان پٹ جو ہے اس پہ ہمیں دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.